रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है, पूरी दुनिया के मुसलमान और खुसूसन बर्रे सगीर में, बर्रे सगीर कहे तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में कुछ मुसलमान बिदअत को राइज करने के लिए एक दूसरों से आगे बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि हम एक दूसरों से आगे बढ़कर बिदअत का काम करें, ऐसा काम करें जिस काम का ना कुरान में कोई सबूत है, ना हदीस में कोई सबूत है, ना उस काम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ना आपके बाद ना सहाबा ने किया, किसी ने नहीं किया। अब वो कौन सा काम? जब रबीउल अव्वल का महीना दाखिल होगा, इस तरह चलते चलते आज 5वीं तारीख है, जब 12 तारीख आती है, रबीउल अव्वल की जब 12 तारीख आती है तो उस तारीख को हम क्या करते हैं, ख़ासकर मुसलमान भी मनाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाते हैं। किस तारीख को? 12 रबीउल अव्वल। इसी महीने में आज रबीउल अव्वल की 5वीं तारीख है, एक हफ्ता बाद 12 तारीख को हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाते हैं, जिसको हम और आप किस नाम से जानते हैं? ईद मिलादुन नबी या जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हम जानते हैं और उसको मौसूम करते हैं। कुछ लोग ये बताते हैं कि हम देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, उस खुशी में हम क्या करते हैं, आपका जन्मदिन मनाते हैं, आपकी ईद मनाते हैं, आपकी ईद मिलाद मनाते हैं, तो हम क्या कसूर कर लेते हैं? दोस्तों ज़रा गौर करें। सबसे पहले तो ये बात याद रखनी चाहिए और मुसलमानों को ये बात याद रखनी चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन कौन सी तारीख होती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए। अगर मुसलमानों से पूछा जाए तो मुसलमान इक्का दुक्का अलग बात है, इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन अक्सर लोग, बहुत सारे लोग इस बारे में जानकारी ही नहीं रखते, नहीं बता पाएंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस तारीख को हुई, नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो लोग 12 तारीख मानते हैं, 12 रबीउल अव्वल, गौर कीजिए मेरे भाई, वो तारीख सही नहीं है। जो लोग बताते हैं कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे और आपके चाहते नबी और आखिरी नबी हैं और आप 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए सोमवार के दिन, पीर के दिन, तो वो सही नहीं है। जो 12 तारीख बताते हैं वो सही नहीं है। अब सही क्या है? अब अगर देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में थोड़ा इख्तिलाफ है। किसी सीरत की किताबों में देखेंगे तो 8 तारीख बताया कि आपकी पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को हुई, किसी किताब में 9 तारीख बताया गया, किसी में 12 भी हैं। लेकिन सही कौल और राजे कौल के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सोमवार के दिन, पीर के दिन पैदा हुए, वो 9 रबीउल अव्वल की तारीख थी। कितनी तारीख? 9 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल ने पैदा हुए, इस दुनिया में जन्म लिए 9 तारीख। अगर हम 12 तारीख को मनाते हैं तो वो सही नहीं है। अब सुनिए, जो लोग मनाते हैं कि 12 तारीख को पैदा हुए, ख़ासकर बरेली लोग, हनफी लोग, शिया लोग, ये और ज़्यादा मनाते हैं। उन्हीं के देखिए, उनके जो सबसे बड़े इमाम हैं, इमाम अहमद रज़ा खां, उन्होंने अपनी किताब में तहक़ीक़ के साथ रिवायत किया कि देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन 12 रबीउल अव्वल नहीं, बल्कि आपकी पैदाइश का दिन 9 रबीउल अव्वल ही है। इमाम अहमद खां रज़ा खुद बताते हैं, जो बरेलवी के इमाम हैं, बरेली लोग उसी को क्या मानते हैं, गौसे आज़म मानते हैं, उसी को पीर मानते वगैरह वगैरह। तो वो बताते हैं कि आपकी पैदाइश का दिन 9 रबीउल अव्वल है। अब चलिए, अब उनके मुताबिक मान ही लीजिए कि अल्लाह के रसूल 12 तारीख को पैदा हुए, लेकिन 12 को नहीं हुए। याद रखिएगा आपकी पैदाइश का दिन 9 रबीउल अव्वल है। अब मान लीजिए कि उसी दिन पैदा हुए, लेकिन एक बात याद और रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफ़ात हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन वफ़ात पाए, जिस तारीख को आपकी वफ़ात हुई, वो इत्तेफाकन सब की राय ये है कि अल्लाह के रसूल 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात भी पाए हैं। अल्लाह के रसूल की वफ़ात का दिन भी 12 रबीउल अव्वल का दिन है। अब ज़रा गौर कीजिए,
جو لوگ مناتے بھی ہیں عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، تو ذرا تصور کرے، ذرا غور کرے، چلیے ان کے قول کے مطابق، ان کی بات کے مطابق، ان کی رائے کے مطابق مان ہی لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے، لیکن اب بتائیے ایک ہی دن میں اللہ کے رسول پیدا بھی ہوئے اور ایک ہی دن میں اللہ کے رسول وفات بھی ہوئے 12 کو، لیکن اب ہم کیسے مانیں گے، خوشی منائیں گے، کیسے خوشی منائیں گے؟ خوشی منانے جائیں گے تو اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے الوداع ہو گئے، اسی دن اللہ کے رسول دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم مناتے تو وہ صحیح نہیں، اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ دیکھیے اگر جشن عید میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا صحیح ہوتا تو سب سے پہلے یاد رکھیے، سب سے پہلے منانے والے خود اللہ کے رسول ہوتے، سبحان اللہ، سب سے پہلے خود اپنا جنم دن، اپنی میلاد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مناتے، لیکن نبی کی پوری زندگی کو دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول 63 سال باحیات رہے، نبی ہونے کے بعد 23 سال اللہ کے رسول زندہ رہے، 40 سال میں نبوت ملی اور 63 سال میں اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، تو کیا اللہ کے رسول نبی ہونے کے بعد 23 سال زندہ رہے، 23 سال، تو کیا اللہ کے رسول نے کبھی اپنا جنم دن منایا؟ کبھی اللہ کے رسول نے منایا؟ چلیے منانا چھوڑیے، اللہ کے رسول نے نہیں منایا، تو کیا اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو منانے کا حکم دیا کہ چلو تم لوگ کیا کرنا، ہم تو نہیں منائے لیکن ہمارے جانے کے بعد، ہمارے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تم لوگ ہمارا جنم دن منانا، ہمارا جنم دن منانا؟ کیا اللہ کے رسول کہہ کے گئے؟ چلیے یہ بھی چھوڑیے، اللہ کے رسول نے خود بھی نہیں منایا، اللہ کے رسول نے منانے کے لیے بھی نہیں کہا۔ چلیے ایک اور بات یاد رکھیے، کیا نبی کے زمانے میں کسی نے آپ کا جنم دن منایا؟ نبی کے زندہ رہتے ہوئے کسی نے آپ کا جنم دن منایا؟ کسی نے نہیں منایا، کسی نے نہیں منایا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کا جنم دن منانا، جشن عید میلاد النبی منانا نبی سے ثابت نہیں۔ اب دیکھیے نبی کے بعد صحابہ کا دور آتا ہے، نبی کے بعد اگر کسی کی ہستی ہے، نبی کے بعد اگر کسی کا دور اچھا دور ہے، نبی کے بعد اگر کوئی اچھا انسان ہے تو وہ صحابہ مانے جاتے ہیں، وہ صحابہ کا دور ہوتا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا، نبی کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزاری، نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لین دین کرنا سب کچھ نبی کے ساتھ ہوا۔ تو چلیے نبی کے جانے کے بعد کیا صحابہ نے آپ کا جنم دن منایا؟ صحابہ نے بھی کسی نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا۔ چلیے یہ بھی واضح ہو گیا۔ اب یہ بتائیے صحابہ کے بعد اگر کسی کا اچھا دور ہے، اگر کوئی اچھا انسان ہے تو وہ تابعین کا دور ہوتا ہے، تابعین، صحابہ کے بعد جس کی زندگی ہوتی ہے، جس کا دور آتا ہے وہ تابعین کی زندگی۔ تو اب نبی نے بھی نہیں منایا، صحابہ نے بھی نہیں منایا، اب تابعین نے بھی نہیں منایا، کسی تابعی سے بھی نبی کا جنم دن منانا ثابت نہیں ہے۔ اب تابعین کے بعد اب لے لیجئے تبع تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ان لوگوں نے بھی نبی کا جنم دن، نبی کا میلاد نہیں منایا۔ اب اس کے بعد جو بڑے بڑے ائمہ آتے ہیں انہوں نے بھی نہیں منایا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ یہ جنم دن منانا نبی سے بھی ثابت نہیں ہے، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، صحابہ نے اس کو نہیں کیا، نبی نے اس کو کرنے کے لیے نہیں کہا۔ تو اب جو کام اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول نے نہیں کہا، صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ کام کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ میں نے بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث میں بالکل واضح ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ دیکھیے یہ دین اسلام ہے، بالکل مکمل دین ہے، ابھی بتایا بالکل مکمل دین ہے، اس میں ذرہ برابر کسی چیز کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر اس دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کرتا ہے، کوئی ایسا کام داخل کرتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں موجود نہیں ہے تو وہ کام قابل مردود ہے، وہ کام رد کر دینے کے لائق ہے، وہ کام صحیح نہیں ہے۔ ایک اور دلیل دیکھیے کہ یہ اسلام کے خلاف کام ہے، یہ جشن منانا اسلام کے خلاف کام ہے۔ اگر کوئی اسلام کے خلاف کام کرے گا تو اس بارے میں قرآن حدیث ہمیں کیا کہتی ہے سنیے۔ ایک اور آیت آل عمران کی، سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، نبی اکرم دیکھیے اللہ رب العالمین نے بیان کیا
کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو انسان، جو آدمی، جو شخص اسلام کے علاوہ، اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کو ترک کر کے کوئی ایسا دین تلاش کرے گا، اسلام کے علاوہ جو کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، تلاش کرے گا، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو وہ دن قبول نہیں کیا جائے گا، وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہ مذہب قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے کا جملہ دیکھیے کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ایسا انسان، ایسا آدمی جو اسلام میں ایسا کام تلاش کرتا ہے جو کام اسلام میں نہیں ہے، جو کام کتاب اللہ اور سنت رسول میں نہیں ہے، تو وہ آخرت میں خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ عید میلاد النبی کیا، یا کوئی بھی ایسا کام آپ لے لیجئے جس کا اسلام میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر وہ کام ہم اور آپ کریں گے تو وہ کام قابل قبول نہیں ہے، وہ کام مردود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں جو لوگ مناتے ہیں عید میلاد النبی وہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ ہم اس کو دین سمجھ کر، اچھا سمجھ کر مناتے ہیں کہ کیا اس میں کیا خرابی ہے، اس کام میں عید میلاد النبی منانے میں کیا خرابی ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ دیکھیے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ کہ ہر بدعت کیا ہے، گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھے، اگرچہ منانے والا، اگرچہ جشن منانے والا اس کام کو اچھا تصور کرے، اچھا گمان کرے، لیکن حضرت ابن عمر کا فتویٰ ہے کہ اگر وہ کام کتاب اللہ میں ثابت نہیں ہے، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو وہ کام کیا ہے، گمراہی ہے، وہ کام گمراہی ہے، وہ کام صحیح نہیں، اگرچہ لوگ اس کو اچھا مان کر تصور کرے، اچھا شمار کر کے اس کو کیا کرے، رائج کرے، تب بھی وہ کام صحیح نہیں ہے۔ دوستو ہم اسلام کو مانتے ہیں اور اسلام میں دیکھیے ہر ایسا کام جو کام اچھا ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رہنمائی کر کے گئے ہیں، یعنی کوئی اچھا کام نہیں ہے جس کام کو کرنا اچھا ہے، جس کام کا شریعت سے ثابت ہے، ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ بتا کے گئے ہوں۔ اور اسی طرح کوئی ایسا کام بھی اسلام میں نہیں ہے جو کام برا ہو، جو کام خراب ہو، جو کام اسلام کے خلاف ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کر کے نہ گئے ہو۔ تو اگر یہ کام جشن منانا صحیح ہوتا تو ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے جاتے، کم سے کم لوگوں کو نصیحت کر کے جاتے۔ معلوم یہ ہوا یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اگر جب تک ہم مکمل اسلام کو نہیں اپنائیں گے، مکمل دین کو نہیں مانیں گے، تب تک ہمارا شمار مسلمانوں میں اور کامل مسلمانوں میں ہوگا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کے اندر ارشاد فرماتا ہے بڑے ہی واضح انداز میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین کہ لوگوں، اے ایمان والوں، تم لوگ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، بالکل مکمل طور پر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو گمراہی میں بلا کر، تم کو گمراہی کی طرف دعوت دے کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ معلوم یہ ہوا ہمیں اور آپ کو، خاص کر مسلمانوں کو، اسلام کو مکمل طور پر ماننا چاہیے، مکمل طور پر اسلام کو اپنانا چاہیے۔ اور معلوم یہ ہوا جو لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام میں ایسا کام ایجاد کرتے ہیں یا کچھ کام تو اسلام میں داخل ہوتا ہے اور کچھ کام اسلام میں داخل نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کہ تم لوگ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دوستو ہمیں نبی کو ماننا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ دیکھیے اللہ کے بعد نبی کا ہستی ہے، اگر جب تک ہم نبی کو نہ
مانیں گے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اب نبی کو مانیں گے تو کیا کرنا ہوگا؟ نبی کی اتباع کرنی ہوگی، نبی کی پیروی کرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزارنے کے لیے کہا ویسے اگر زندگی گزاریں گے تب ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ دوستوں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اگر قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ دوستو ہم سب کا، ہمارا سارے مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ تعالی ہم سے محبت کرے تو کرنا کیا ہوگا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر ہم اللہ سے محبت کرنا چاہے تو سب سے پہلے نبی سے محبت کرنا ہوگا، نبی سے محبت کرنا ہوگا، نبی کی سنت سے محبت کرنا ہوگا۔ اب نبی سے محبت کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہے تو سب سے پہلے رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ اگر رسول سے محبت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو بخش دے گا، ہماری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک کہ اللہ رب العالمین بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین درگزر کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں کیا فرمایا؟ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے لوگوں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو تو کیا ہو جائے گا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر اس کے الٹا کیا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ہم منہ موڑ لیں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے، رسول کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ہم کیا کریں گے؟ اسلام سے، شریعت سے، قرآن اور حدیث سے اگر ہم روگردانی کریں گے تو فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ رب العالمین کافر لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے رسول سے محبت کرنا ہوگا، رسول سے محبت کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی ہم سے محبت کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر نہ کریں گے، رسول کی محبت سے روگردانی کریں گے تو ایسے لوگوں کو، رسول کی فرمان کے مطابق زندگی نہ گزارنے والے کو اللہ رب العالمین کافر سے تعبیر کیا کہ ایسے نافرمانوں سے اللہ رب العالمین محبت نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو دین اسلام اللہ کے رسول لے کے آئے اسی دین کو ہمیں اپنانا ہے، اسی دین کو ماننا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ تمام ادیان پر غالب ہے، تمام دینوں پر اچھا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ بڑے ہی واضح انداز میں سمجھایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ دیکھیے جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو دین دیکھیے اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیا دے کے بھیجا؟ دین اسلام کو دے کے بھیجا، روشن دلیلیں دے کر بھیجا، روشن دلیلیں دے کر بھیجا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی کی پیروی کرنا ہے، اسی کو ماننا ہے۔ اگر اسی کو نہ مانیں گے، اس کی پیروی نہ کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم سیدھے راستوں سے بھٹک جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم جو بھی کام کرے تو اس کو دیکھے کہ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے تو آپ اس کام کو انجام دیجئے، آگے بڑھ کر اس کام کو کیجئے، اور اگر وہ کام قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو چاہے وہ آپ کی نظر میں کتنا ہی اچھا کام نہ ہو، کتنا ہی
عمدہ کام کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہ ہو تو ہم اس کو نہیں اپنا سکتے، نہیں کر سکتے۔ اگر اسی کام کو ہم کریں گے اسلام سمجھ کر تو وہ کام قبول نہیں کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو خاص کر قرآن اور حدیث پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق تو بنا دے۔ اے اللہ اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے تو ہماری زندگی دنیا میں بھی کامیابی کے ساتھ گزرے گا، آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ اس دنیا میں بہت سارے مسلمان پریشان ہیں اور مسلمان زیادہ پریشان ہیں، اللہ تو اس کی پریشانی کو بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بھی مسلمان اس دنیا میں پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو تو دور کر دے۔ اے اللہ جو بھی مسلمان بیمار ہے اے اللہ تو اس کی بیماری کو شفاء عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔